रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरह अहज़ाब मदनी सूरह है जिसमें 73 आयत और 9 रुकू शामिल हैं। आज हम रुकू नंबर 3 आयत 25 ta 27 का बामुहावरा तर्जुमा और तफसीर पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तर्जुमा। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। वरद्दल्लाहुल्लज़ीना कफ़रू बिग़ैज़िहिम लम यनालु खैरा वकफ़ल्लाहुल मुअ्मिनीनल क़िताल वकानल्लाहु क़विय्यन अज़ीज़ा। तर्जुमा। और जो काफिर थे उनको अल्लाह ने फेर दिया, वो अपने गुस्से में भरे हुए थे, कुछ भलाई हासिल ना कर सके, और अल्लाह मोमिनों को लड़ाई के बारे में काफी हुआ, और अल्लाह ताकतवर और जबरदस्त है। वैसे तो अल्लाह ताला का मुसलमानों के साथ वादा है, वो मोमिनीन का साथ हर जंग में ज़रूर देता है। हर वो जंग जिसमें मोमिनीन, जिसमें मुसलमान, जिसमें अहले ईमान हक पर हों, सदाकत हों, अल्लाह ताला उनका साथ ज़रूर देता है। लेकिन यहाँ पर इस आयत में खुसूसी तौर पर जिक्र किया जा रहा है ग़ज़वा अहज़ाब के नताइज के हवाले से कि कुफ़ार का अज़ीमुश्शान लश्कर जो कि यहूदियों और अरबों के कबाइल पर मुश्तमिल था, और इसकी तादाद तकरीबन 10 से 12 हज़ार थी। बहुत बड़ा जंगी लश्कर था, असलहा बहुत ज़्यादा था इनके पास, घोड़े ऊँट मौजूद थे, साजो सामान बहुत ज़्यादा था। जबकि दूसरी तरफ मुसलमानों की फ़ौज का अगर जायज़ा लिया जाए तो मुसलमानी फ़ौज की तादाद कुल 3000 थी। उनके पास कोई जंगी साजो सामान असलहा नहीं था, बड़ा सख्त वक्त था, सख्त सर्दी का मौसम, खुराक की कमी, और इसी खुराक की कमी के साथ मदीना के अतराफ में खंदक भी खोदी गई। हालात मजीद नाजुक हो चुके थे। बाहर से दुश्मनों ने मुहासरा किया हुआ था, और अंदर जो मुसलमानों के साथी थे, मुसलमानों के इत्तेहादी थे, आखिरी यहूदी कबीला जो कि मदीना में अभी मौजूद था, उसने भी मुसलमानों से किया गया अहद तोड़ दिया। सूरत हाल ये बन गई थी कि वो मुनाफिकीन जो मुसलमान होने का दावा करते थे, वो मुसलमानों को छोड़ के भाग रहे थे, और भागने के साथ साथ कमज़ोर दिल मुसलमानों को, या वो मुसलमान जिनका ईमान अभी उस हद तक पुख्ता नहीं था, उन्हें खौफज़दा करके मैदान जंग से भगाने की कोशिश कर रहे थे। इस मौके पर भी जो सच्चे मुसलमान थे, जो पक्के मुसलमान थे, और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सही मानों में फर्माबरदार थे, वो मैदान जंग में डटे रहे, और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का की जानिब से हौसला बढ़ाने के बायस आखिरकार उन्होंने फतह हासिल की। अब अल्लाह ताला उसी वक्त का जिक्र कर रहा है कि जो कुफार का इतना अजीमुशान लश्कर था, इसकी नाकामी किस वजह से हुई, इसकी नाकामी का जिम्मेदार कौन था। तो यहाँ पर ये अल्लाह ताला बता रहा है इस आयत के अंदर कि जो काफिर गुस्से से भरे हुए अपनी ताकत जमा करके मदीना पर हमला आवर हुए थे, अल्लाह ताला ने उनको फेर दिया, और वो अपने गुस्से में भरे हुए थे, कुछ भी नहीं कर सके, नाकामी के अलावा कुछ भी हासिल ना कर सके, बेसमर वापसी हुई, मुसलमानों को निस्तो नाबूद करने आए थे, और मुसलमानों का कोई भी नुकसान ना कर सके, बल्कि शर्मिंदा होने के बाद उनको इस तरह से वापस लौटना पड़ा कि अपना बेशतर सामान भी वहीं पर छोड़ के चले गए। तो अल्लाह ताला बेशक मोमिनों की जो मदद फरमाई गई थी ग़ज़वा अहज़ाब में, वो अल्लाह ताला की तरफ से फरमाई गई थी, और अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह ताला मोमिनों को लड़ाई के बारे में काफ़ी हुआ, और अल्लाह ताला ज़बरदस्त ताकत और हिकमत वाला है। अब याद रखिए कि जो मुसलमानों ने ग़ज़वा अहज़ाब में फ़तह हासिल की थी, इसमें सिर्फ अपने ज़ोरे बाजू पे वो फ़तह उन्होंने हासिल नहीं की थी, क्योंकि जंग तो हो ही नहीं सकी थी। ये अल्लाह ताला ने आलम गैब से ऐसे असबाब पैदा किए थे कि जो दुश्मन के मंसूबे थे मदीना पर हमला करने के और मदीना में से मुसलमानों का खात्मा करने के, वो सारे के सारे खाक में मिल गए। याद रखिए कुफार के लश्कर ने मदीना का तकरीबन 1 महीना मुहासरा किए रखा, मगर अल्लाह ताला ने उन्हें हमला करने की जुर्रत ही ना दी। उसके बाद देखिए तो बनी कुरैज़ा भी कुफार के साथ मिल गए, मगर अल्लाह ताला ने एक मर्तबा फिर उन्हें हमला करने की जुर्रत ही नहीं दी। अल्लाह ताला ने अंदरूनी तौर पर उनके दिलों पर एक खौफ, एक बेचैनी, एक उकताहट पैदा कर दी थी। फिर अल्लाह ताला ने
حضرت نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے ایک سبب بھی پیدا فرما دیا جس کی وجہ سے ان کا جو ایک اتحاد تھا وہ اتحاد ختم ہو گیا، کفار میں بھوک پڑ گئی اور ان کو وہاں سے بھاگنا پڑا۔ اور سب سے جو آخر میں اور سب سے جو اہم بات ہوئی وہ یہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی تیز ہوا چلائی، اللہ تعالیٰ نے ایسی آندھی چلائی کہ وہ کفار جو بدل تو پہلے ہی ہو چکے تھے، اکتا تو پہلے ہی چکے تھے، بے چینی تو ان میں پہلے ہی پیدا ہو چکی تھی، آخری جو تیز ہوا تھی، جو آندھی کو دیکھ کر وہ ایسے خوفزدہ ہوئے کہ وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ ان کی ہانڈیاں الٹ گئیں، ان کے خیمے اڑ گئے، ان کے گھوڑے بھاگ گئے، اور مومنین کی مدد کے لیے صرف اللہ تعالیٰ ہی کافی ہوا، مومنین کو کسی اور کی مدد کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ تو یاد رکھیے کہ مومنین اگر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھروسہ رکھتے ہوئے اپنے تمام معاملات اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کے لیے، مومنین کے لیے مدد لازمی طور پر آتی ہے۔ لیکن اس کے لیے جو کام پہلے کرنا ہوتا ہے نا، وہ پہلے یہ کام کرنا ہوتا ہے کہ آپ اپنی طرف سے جتنی محنت کر سکتے ہیں، جتنی کوشش کر سکتے ہیں، آپ نے محنت اور کوشش ضرور رکھنی ہوتی ہے اور آپ نے کرنی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لازمی طور پر بھروسہ رکھنا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ راہ حق پہ چل رہے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کے دین کو پھیلانے کی خاطر کوئی اچھا کام کرنے کی خاطر کوئی کوشش کر رہے ہیں، تو لازمی طور پر اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا اور آپ کو ناکام نہیں کرے گا۔ وَأَنزَلَ الَّذِينَ زَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ سَيَاسِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا۔ ترجمہ: اور اہل کتاب میں سے جنہوں نے ان کی مدد کی تھی ان کو ان کے قلعوں سے اتار دیا اور ان کے دلوں میں دہشت ڈال دی، تو کتنوں کو تو تم قتل کر دیتے تھے اور کتنوں کو قید کر لیتے تھے۔ اس آیت کے اندر بنیادی طور پر قبیلہ بنو قریظہ کا انجام بتایا جا رہا ہے۔ قبیلہ بنو قریظہ وہی قبیلہ ہے جو آخری قبیلہ تھا مدینہ میں رہ جانے والا یہودیوں کا۔ یہودیوں کے بنیادی طور پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے، اس وقت مدینہ میں یہودیوں کے 3 قبائل آباد تھے، جن میں سے 2 قبائل کو غزوہ بدر اور دوسرے قبیلے کو غزوہ احد کے بعد جلا وطن کر دیا گیا تھا، ان کی سازشوں کی وجہ سے اور ان کی بدعہدی کی وجہ سے۔ ایک واحد قبیلہ جو مدینہ میں موجود تھا اس وقت جب غزوہ احزاب پیش آیا، وہ یہودی قبیلہ بنو قریظہ تھا۔ بنو قریظہ کے ساتھ مسلمانوں کا یہ معاہدہ تھا کہ باہر سے کسی بھی حملہ آور کے مدینہ پر حملہ آور ہونے کی صورت میں وہ ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے، مدینہ کی حفاظت کی جائے گی، یعنی یہودی مسلمانوں کا ساتھ دیں گے اور مسلمان یہودیوں کا ساتھ دیں گے۔ لیکن ہوا یہ کہ جب اس احزاب نے جب کفار کے لشکر نے غزوہ احزاب کے موقع پر مدینہ کا گھیراؤ کر لیا، مدینہ کا محاصرہ کر لیا، تو قبیلہ بنو قریظہ نے بھی مسلمانوں سے جو ایک عہد کیا تھا کہ وہ مل کر سامنا کریں گے دشمنوں کا، انہوں نے اس عہد کو توڑ دیا۔ نہ صرف انہوں نے اس عہد کو توڑ دیا بلکہ ان کی نیت یہ تھی کہ جب کفار کا یہ لشکر مسلمانوں پر سامنے کی طرف سے حملہ کرے گا تو وہ مسلمانوں کی پشت کی طرف سے ان پر حملہ کریں گے۔ اب اللہ تعالیٰ کا یہاں پر فیصلہ آتا ہے کہ وہ قبیلہ جس نے بددیانتی کی تھی اور دوران جنگ بدعہدی کی تھی، عہد توڑا تھا، وعدہ توڑا تھا، ان کے ساتھ کیا ہوا، ان کا انجام بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ اس آیت میں بتا رہا ہے، مسلمانوں کو یاد دلا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ اہل کتاب میں سے جنہوں نے مدد کی تھی، اہل کتاب یہودی، کیونکہ اہل کتاب ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب آئی ہے، ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت آئی، لیکن انہوں نے اس میں تبدیلیاں کر لیں، تحریف کر لیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ لوگ جو کہ اہل کتاب ہیں اور انہوں نے اس جو لشکر کفار ہے اس کی مدد کی تھی، اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے قلعوں سے اتار دیا اور ان کے دلوں میں دہشت ڈال دی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے قلعوں سے اتار دیا اور ان کے دلوں میں دہشت ڈال دی، خوف ڈال دیا مسلمانوں کا۔ تو کیا کیا کہ مسلمانوں کے لیے اب کہا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کا ایک گروہ جو ہے،
یعنی مسلمان جو ہیں وہ ان میں سے ایک گروہ کو تو قتل کر رہے تھے، یہودیوں میں سے ہی کچھ یہودیوں کو مسلمان قتل کر رہے تھے، جبکہ انہی یہودیوں میں سے کچھ کو، انہی کفار میں سے کچھ کو مسلمان قید میں ڈال رہے تھے، اور ان کی جو گڑھیاں تھیں، ان کے جو قلعے تھے، ان پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ اب مسلمانوں کے اندر، انصار کے اندر ایک گروہ ایسا تھا جس کو محسوس ہوتا تھا کہ شاید بنو قریظہ کے جو قتل کا فیصلہ ہے، یہ قتل کا فیصلہ درست نہیں ہے، سب کو مار دینا نہیں چاہیے تھا، ایک موقع دینا چاہیے تھا، لیکن یہاں پر حضرت سعد بن معاذ نے جو فیصلہ دیا تھا بنو قریظہ کے قتل کا، تمام مردوں کے قتل کرنے کا، تو یہ فیصلہ درست ثابت ہوا تھا اس وقت جب قتل کرنے کے بعد، بنو قریظہ کے مردوں کو قتل کرنے کے بعد ان کے گھروں میں گھس کر، ان کے قلعوں میں گھس کر تلاشیاں لی گئیں، تو وہاں سے قلعے کے اندر سے 1500 تلواریں، 300 زرہیں، 2000 نیزے اور 1500 ڈھالیں ملی تھی۔ یہ سارا کا سارا سامان بنو قریظہ نے اس وجہ سے جمع کر کے رکھا ہوا تھا کہ جب مسلمانوں پر سامنے کی طرف سے لشکر کفار حملہ کرے گا تو ہم پشت سے مسلمانوں پر حملہ کریں گے اور یہ ہتھیار اس وقت کام میں لائے جائیں گے۔ اگر یہ ہتھیار انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ مل کر لشکر کفار کے خلاف استعمال کرنے ہوتے تو وہ اسے کبھی بھی قلعے میں سنبھال کے نہ رکھتے، بلکہ جب جنگ ہو رہی تھی، جو 25 دن کا، تقریباً 1 مہینے کا محاصرہ رہا تھا مدینہ کا، اس وقت وہ ان ہتھیاروں کو نکال کر سرحد پر پہنچتے اور مسلمانوں کے ساتھ مل کر ان ہتھیاروں کو استعمال کرتے۔ لیکن قلعے کے اندر سے یہ ہتھیار نکلنے کا مطلب یہ تھا کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے بارے میں جو فیصلہ کیا تھا، مردوں کے سارے قتل کرنے کا فیصلہ کیا تھا، اور عورتوں اور بچوں کو جو قید میں ڈالنے کا، غلام بنانے کا فیصلہ کیا گیا تھا، وہ بالکل درست تھا، کیونکہ وہ مسلمانوں پر حملے کی صورت میں پشت سے مسلمانوں کا خاتمہ کرنے کا خیال رکھتے تھے، سوچ رکھتے تھے۔ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَّمْ تَطَئُوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا۔ ترجمہ: اور ان کی زمین اور ان کے گھروں اور ان کے مال، اور اس زمین کا جس میں تم نے پاؤں بھی نہیں رکھا تھا، تم کو وارث بنا دیا، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر اپنی قدرت کا، مسلمانوں پر اپنے انعامات کا ذکر کر رہا ہے۔ 3 چیزوں کا خصوصیت کے ساتھ یہاں پر ذکر کیا گیا ہے: گھروں کا، زمینوں کا اور اموال کا۔ ٹھیک ہے، یہ گھر، زمین اور اموال بنیادی طور پر تھے بنو قریظہ کے۔ وہی بنو قریظہ، وہی یہودی قبیلہ جو مدینہ میں آباد تھا، جس نے مسلمانوں کے ساتھ عہد کیا تھا کہ مل کر دشمن کا سامنا کریں گے، وہی بنو قریظہ جس نے دوران جنگ اپنا عہد توڑ دیا اور مسلمانوں کو ختم کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو ان کے گھر تھے اور جو ان کی زمین تھی اور جو ان کے اموال تھے، جو بھی ان کے پاس مال تھا، جو بھی ان کے پاس دولت تھی، اللہ تعالیٰ نے وہ سب کچھ بنو قریظہ سے لے کر مسلمانوں کو دے دیا۔ حالانکہ یہ ان کے گھر، یہ ان کی زمین، یہ اموال، یہ وہ چیزیں تھیں جہاں مسلمان کبھی پاؤں رکھنے کا بھی نہیں سوچ سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں کہ جس جگہ پہ تم نے کبھی پاؤں پہ بھی نہیں رکھا تھا، وہ زمین جس میں تم نے پاؤں بھی نہیں رکھا تھا، تم کو وارث بنا دیا گیا، تمہیں عطا کر دی گئی، تمہیں بخش دی گئی وہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ قبیلہ بنو قریظہ کے انجام سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ برائی کا انجام ہمیشہ برا ہی ہوتا ہے۔ یاد رکھیے گا، برے کام کرنے والے کی یا ظالم کی رسی دراز تو ضرور ہو سکتی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ مہلت تو ضرور مل سکتی ہے، لیکن اگر اس کے باوجود بھی، مہلت ملنے کے باوجود بھی اگر وہ اپنے سدھار کی طرف توجہ نہیں دیتا، اپنی غلط حرکتیں نہیں چھوڑتا اور وہی برے کام جو وہ کر رہا ہے وہ جاری رکھتا ہے، تو آخر کار اس برے کا انجام اسے برے کی صورت میں ضرور ملتا ہے۔ اس پیغام کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔